बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HD+ टेलीविजन नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं असलम जावेद और आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। आइए जानते हैं उनकी कहानी अपनी ज़बान। कैसे मिजाज? अल्लाह का करम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, शुक्रिया असल में आपका और आपकी टीम का कि आपने मुझे मुंतखब किया, वरना आज के दौर में जिसका कि खास तौर से टाइटल ही यही है कि नाकदरी फन का ज़माना है, तो ऐसे में आपने मतलब ये कि एक टीचर को चुना और उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करके सुनने और देखने वालों तक पहुंचाने का आज़म किया, तो शुक्रिया कि असल मुस्तहिक जो वो आप हैं। और आप सर, ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि आज हम एक उस्ताद का इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस मुआशरे को एक उस्ताद ही है जो नीचे से ऊपर और सुधारने की कोशिश करते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं, और लेकिन ये कि ये 80-90% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि उस्ताद के पास जो तालिबे इल्म आता है वो 4 घंटे 5 घंटे, बाकी 19, 20, 21 घंटे जो जिस माहौल में वो रहता है, तो असलम जावेद आप समझते हैं इस बात को कि वो असर किसका लेगा? जिस मुआशरे में वो 20 घंटे रह रहा है उसका असर लेगा, या उस बात का असर लेगा जो उसने 4 घंटे में सुनी? जी सर, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही। और नसीहत जो है उसकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि वो उसमें दुरुस्त बात होती है, लेकिन उससे तबीयत मुनग़्ज़ होती है, उसकी तरफ तबीयत आती नहीं है। तो जो मिर्जा गालिब ने कहा कि जानता हूँ सवाब ताअत व ज़हर, पर तबीयत इधर नहीं आती। तो नसीहत जो है उसमें एक खुश्की होती है, एक फीकापन होता है, जिसकी वजह से लोग उस तरफ नहीं आते। जी सर, यकीन हमें आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए आपका, क्योंकि आज हम आपकी सक्सेस और आपकी जो बचपन से मेहनत लगन इसके हवाले से बात करेंगे। तो मेरा सर सबसे पहला सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के कौन से शहर में पैदा हुए? भाई इसी हैदराबाद में, जिसकी के शाम में मशहूर हैं और हवादान जिसकी शनाख्त है, इसी शहर में मेरा जन्म हुआ। और वो जो कहलाता है लेडी डेफन, जी जी, उर्फ़े आम में ज़नाना अस्पताल जिसे कहते हैं, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई 16 जनवरी को, 16 जनवरी 1959। जी सर। सर ये बताइए कि इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? वकील के पेड़ जो एक बहुत ही बड़ा कारोबारी और गहमा गहमी का इलाका है, उस घर में मेरी क्योंकि पैदाइश हुई, तो अल फारूक हाई स्कूल से मैट्रिक किया, सिटी आर्ट्स कॉलेज से मैंने BA किया, और BA करने के बाद मैंने इकोनॉमिक्स में, असल में मेरा तबई रुझान जो है वो इकोनॉमिक्स की तरफ था। इकोनॉमिक्स में मुझे दाखिला मिल नहीं सका उसको, तो मैंने प्राइवेट MA किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद जब दाखिले खुले तो इकोनॉमिक्स में चूंकि मैं प्रीवियस क्लियर कर चुका था, तो मैंने MA उर्दू में दाखिला किया। और असल में क्या है कि आदमी सोचता कुछ है और कुछ फैसले कुदरत अपने हाथ में रखती है। तो MA उर्दू करने के बाद यूँ समझिए कि अभी रिजल्ट भी नहीं आया, सिर्फ इम्तहान दिया था। कैडेट कॉलेज पिटारो में आसामी का ऐलान हुआ, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया जी। मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो मैंने तदरीस का आगाज कहिए कि कैडेट कॉलेज पिटारो से किया। लेकिन उससे पहले मैंने तकरीबन 10 बरस का अरसा वाबडा में गुजारा। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि कभी ऐसा मौका आया ही नहीं कि जिसमें कि जिस तरह की दरूमबीनी आप कर रहे हैं कोई और करता। तो बहुत लोगों को इस बात के बारे में पता नहीं है कि मेरे कैरियर का जो असल आगाज है वो हुआ था कैडेट कॉलेज पिटारो से भी पहले वाबडा में कंस्ट्रक्शन डिवीजन थी, तो मैंने वहां से अपने कैरियर का आगाज किया और उसके बाद फिर मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में आया।
इटारो में अभी ज्यादा दिन मैंने सर्विस नहीं की थी कि सिंध यूनिवर्सिटी में जगह आ गई। सिंध यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहां भी सिलेक्शन हो गया। तो सिंध यूनिवर्सिटी ऐसा इदारा है कि जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी और यूँ समझिए कि 30 साल से भी ज्यादा अरसा वहां गुजारा और बाकायदा रिटायरमेंट जो होती है उसके बाद फिर मैं अपने इत्मीनान से। जी सर बिल्कुल, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी का दौर तो हमारे सामने का दौर आपके सामने का बिल्कुल, और बड़ी खुशी होती है आपको देखकर और आपसे बहुत कुछ सर हमने सीखा। अगर ये कहें तो गलत ना होगा कि यू आर आवर मेंटर। ये तो आप की जरा नवाजी है, लेकिन बहरहाल सिंध यूनिवर्सिटी में मैंने भी सीखा। देखिए अदब जो है इसकी बुनियादी बात यह है कि इसमें हर सीनियर अपने जूनियर का उस्ताद होता है। सर दरस और तदरीस की बात तो खैर होती है, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं। हाँ, बचपन मेरा जिस महल्ले में गुजरा उसमें बहुत ही यानी कहिए कि मजदूर तबका चारों तरफ रहता था। मेरे वालिद तो उस वक्त रेंजर्स में थे, फिर वो रेंजर्स को छोड़कर आ गए तो मिलिट्री का एक कोई मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, क्या है, MES, उसमें मुलाजमत कर ली। और बाकी जो हमारे साथी जितने भी थे वो बहुत ही मजदूर किस्म के बच्चे थे और छोटी छोटी उम्रों में वो लोग काम करने लगे। तो यूं समझिए कि एक जो हम कहें कि जिंदगी का बहुत ही निचला जो तबका है उसके बारे में मेरे जो तजर्बात है वो मुशाहिदात की हद तक गहरे हैं और मुशाहिदात की हद तक जो है वो सच्चे हैं। वो ऐसा ही है जैसे कि वो तजर्बात मुझ पे गुजरे, क्योंकि मेरे सारे हम उम्र थे। कोई मुफ्ती गली में किसी दुकान पर वो जो छोटा होता है उसको उर्फ़े आम में कहते हैं, तो वहाँ काम करता था, कोई किसी दूध की दुकान पर काम करता था। तो इस तरह से अब उन्हीं के साथ उठना बैठना खेलना कूदना। बस उस जमाने की एक बात मुझे याद आती है कि जुमे को जब उनकी छुट्टी होती थी तो वो उसको ऐसे सेलिब्रेट करते थे जैसे कि ईद का दिन। और मेरी समझ में नहीं आता था कि जुमे के दिन में क्या खास बात है कि ये लोग जो है इतना खुश हो रहे हैं कि 2 दिन रह गए जुमे में और 1 दिन जुमे में रह गया। फिर मुझे जब मैं खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आया, वापडा में मेरी जॉब हो गई थी उस वक्त जब मैं मैट्रिक में था, फिर मुझे पता चला कि हफ्ते भर काम करने के बाद 1 दिन जो आराम का है उसकी खुशी छुट्टी आती है। हाँ। तो ये यानी कि ये कहें कि आपका जो बचपन है फकीर के पेड़ की गलियों में हाँ गुजरा है। जी सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह अपने बचपन के बारे में बताया। अच्छा सर ये बताएं कुछ, क्योंकि हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे, आपकी फैमिली के बारे में बताएं। हाँ, जैसे मैंने अर्ज किया तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो मेरे जो दादा जान थे वो ब्रिटिश आर्मी से रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने अजमेर रेलवे पुलिस में जॉब कर लिया। बेसिकली उनका जो ताल्लुक था वो जयपुर शहर से था और जयपुर शहर से सीकर एक इलाका है वहां चलें तो दरमियान में, सीकर और जयपुर के दरमियान में छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे कि सिर्फ हमारी ही बिरादरी रहती थी, कोई और कौम वहां नहीं थी। उनके नाम भी इस तरह के थे कि बसई, भालू जी, दादू के, बेदू के, इस किस्म। ये पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन से पहले की बात है? ये पार्टीशन से पहले की बात। उसके बाद 47 में, बल्कि 47 से पहले अंग्रेजों ने ऑप्शन मांगा कि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो मेरे दादा ने पाकिस्तान ऑप्ट कर लिया, तो वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान बनने से कुछ पहले यानी हैदराबाद से मिला। यानी कि हम सर ये कह सकते हैं कि आपके आबा अजदाद बानियाने पाकिस्तान। बानियाने पाकिस्तान तो बहुत बड़ा टाइटल है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जाहिर है कि यानी अच्छी उम्र में थे तो उन्होंने इस पूरे अमल को बड़े गौर से देखा। और सबसे बड़ी बात जो काबिल बयान है और मैं चाहता हूं कि आपके देखने और सुनने वाले भी जो है उस बात को देखें,
وہ یہ ہے کہ 47 بنیادی طور پر ایک شناخت کے ٹوٹنے کا عمل ہے. اچھا. دیکھیں نا 1000 سال سے یا 700 سال سے یا 500 سال سے آپ کسی علاقے میں رہ رہے ہیں, اب اس علاقے سے آپ کے سینٹیمنٹس جڑ جاتے ہیں, بالکل, اور اچانک چند بکرات فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ملک اب آپ کے دشمن کا ملک ہے, حالانکہ وہی ہماری پہچان ہوتا ہے. ظاہر سینکڑوں برس سے پہچان چلا آ رہا ہے, تو وہ پہچان کا جو عمل ہے وہ روح میں اترا ہوا ہوتا ہے. اب اس سے اچانک ڈیٹیچ ہونا وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تکلیف دہ عمل ہے. تو اس سے وہ نسل گزری, وہ یہاں رہے, انتقال یہی ہوا, بلکہ میرے پر دادا کا انتقال بھی یہی ہوا ہے. وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آ گئے تھے یہاں پاکستان. ان کا مزار ہے دلہڑے والے بابا کے مزار کے احاطے میں. تو میرے پر دادا, میرے دادا, میرے والد, ان سب کی خبریں یہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ مجھے بھی اسی زمین کا پیبند ہونا ہے. تو یہ ایک طرح سے چوتھی نسل کا قصہ ہے. لیکن اس کے بعد کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ کچھ یہاں کے جو سیاست کے نشے و فراز ہیں اس میں ہماری کمیونٹی کو اس طرح سے قبول نہیں کیا گیا جس طرح سے کہ ایک بلوچی بولنے والے کو سندھی سمجھتے ہیں, سرائکی بولنے والے کو سندھی سمجھتے ہیں, مکرانی بولنے والے کو سندھی سمجھتے ہیں. اس طرح سے اردو اسپیکنگز کو جو ہے وہ سندھی نہیں سمجھا گیا. تاریخ کا یہ عمل جو ہے اس نے ایک بے زمینی کے احساس کو جنم دیا, اور بے زمینی کا یہ احساس جب نئی نسلوں میں سرایت کر گیا تو پھر اس سے بہت سی ایسی شکلیں پیدا ہوئی کہ جو نوجوانوں کو غلط راستے پر لے گئے. انہوں نے کتاب اور قلم کے بجائے ٹیٹی اٹھا لی اور اپنے ہی یعنی ہمسایوں پر اور اپنے ہی محلے داروں پر تانے. یہ تاریخ کا ایک عمل ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے تاریخ میں اتر کر اس کو دیکھنا. جی سر بالکل, یہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے. ہاں, تو سر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کتنے بہن بھائی؟ میرے 3 بھائی ہیں, ہم مجھ سمیت, یعنی میں سب میں بڑا ہوں. اس کے بعد چھوٹا بھائی ہے ندیم, اس سے چھوٹا بھائی ہے نعیم, اور وہ دونوں بھی واپڈا میں کام کرتے ہیں. اور 4 بہنیں ہیں. اور اس کے بعد یعنی 1994 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے باپ بنایا اور آپ کی نعمت سے سرفراز فرمایا, اور بیٹا پیدا ہوا جس نے کہ مہران یونیورسٹی سے BE کیا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ, مرزا اسلم بھی. اور ایک بیٹی ہے جس نے بھی حال ہی میں سندھ بورڈ سے جو ہے انٹرمیڈیٹ کیا ہے, اور ابھی آگے کی منزلیں طے کرنا اس کے لیے باقی ہے. تو بس یہ 2 میری اولادیں ہیں, اور باقی یہ کہ میرے 2 بھائی ہیں, 4 بہنیں ہیں. یہ ہمارا ایک مختصر سا یوں کہیے کہ ٹھیک ہے سر. جیسے کہ ابھی آپ ہماری جب بات چل رہی تھی تو آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے ایم اے اکنامکس کیا, اس کے بعد MA اردو کیا. تو سر میرا سوال یہی ہے کہ شعبہ تعلیم سے منسلک ہونے کا کیسے خیال آیا؟ اسلم جاوید, اگر بالکل سچی بات آپ پوچھیں تو یہ وہ ملک نہیں ہے کہ جس میں آپ سوچیں کہ جی آپ ڈاکٹر بن جائیں اور پھر آپ ڈاکٹر بنے. یہ ملک ایسا نہیں. اس میں تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو چانس مل جائے, جہاں آپ کے سینگ سما جائے. سچی بات میں کہتا ہوں, جھوٹ تو میں نہیں بولنا چاہتا آپ سے. تو میں نے MA اکنامکس کیا ہوا تھا, MA اردو کا میں نے امتحان دیا تھا. MA اردو کی ویکینسی آئی, اور ویکینسی آئی تو میں نے اپلائی کر دیا. میں نے اپلائی کر دیا, سلیکٹ کر لیا, وہ میرا کیریئر بن گیا. سر شعبہ تعلیم میں آنے کے بعد جو آپ نے فرائض انجام دی, کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ نے اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کیا؟ ہاں, اس میں بھی ایک بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنی پڑے گی
کہ جو سرکاری اداروں کی ٹیچنگ ہے، اس ٹیچنگ میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ایک سلیبس ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ سلیبس جس طرح کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ امکانات کی گنجائش تو پوری دنیا میں ہے، انسان کا جو بھی نظام ہے اس میں امکان کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ ہمارے سلیبس میں تھوڑی سی زیادہ گنجائش ہے اس کو بہتر بنانے کی. اچھا. ہاں، ہمارے سلیبس میں بنیادی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کے تحت طوطے پیدا کرتے ہیں، ہم کوئی ویژنری طالب علم نہیں بناتے. یعنی جو کہا جاتا ہے رٹا پالیسی. رٹا پالیسی اسی کو کہیے. دیکھیے نا، ایک لڑکا بہت ذہین ہے اور ایک لڑکا محض رٹو ہے اور وہ ذہین نہیں ہے. امتحان میں کون کامیاب ہوگا؟ وہ کامیاب ہوگا جو کہ جس نے کہ رٹا لگا ہوا ہے. وہ جو ذہین ہے. اب امتحان کی کاپی میں جانچنے کا ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جس سے کہ آپ اس کی ذہانت کو میجر کر سکیں. تو لازماً وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، اچھے نمبر لے لیتے ہیں، اس طرح کی چیز. سر میں نے اکثر محافل میں دیکھا ہے کہ جو بھی اردو ادب کے حوالے سے حیدرآباد میں تقریبات ہوتی ہیں اس میں لازم آپ ایز اے مہمان خصوصی مدعو ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں صاحب علم اور بزرگ حضرات تھے ان کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا. اچھا. اگر وہ ہوتے تو ہم کسی قابل نہیں ہوتے، لیکن چونکہ وہ نہیں ہیں تو جو بر بنائے موجودگی، یعنی ہم موجود ہیں، ہمارے بزرگ رہے نہیں، تو اس لیے یہ لوگ ہمیں بنا لیتے ہیں. انہیں صحیح معنوں میں پتہ نہیں ہے کہ میرا ویژن کیا ہے. وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک پروفیسر ہے، عمردار آدمی ہے، ادب سے جڑا ہوا ہے اور موجود ہے تو اس کو میں نے خصوصی بنا دیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ویژن کو کنسیڈر کر کے پھر سوچتے ہوں کہ اس تقریب کا موضوع یہ ہے اور اس موضوع پر اس آدمی کی زیادہ اسٹڈی ہے، اس موضوع پر اس کی اپنی ایک رائے ہے، اس لحاظ سے وہ مجھے اگر بنائے تو وہ خوشی کا مقام ہے. یہ محض اتفاقات ہیں کہ میں موجود ہوں اور بزرگ ہوں تو مجھے بنا لیتے ہیں. سر اردو ادب سے آپ کی جو دلچسپی ہے وہ بتا. وہ میری بائی برس ہے. اچھا. ہاں، اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی شعوری عمل ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ میرا جو بچپن تھا، یعنی 65 کا زمانہ تھا، تو اس میں میرے والد تو بارڈر پر تھے اور ہم زیادہ تر اپنے ماموں وغیرہ کے قریب تھے، چونکہ وہ محلے میں انہی کا گھر تھا. اور پھر اس محلے کے چاروں طرف، ایک طرف بابا عبد الشکور کمبل پوش تھے، دوسری طرف جو ہے عبدالرضا شاہ تسلیمی صاحب تھے، اسی طرح سے چاروں طرف وہاں شاعر تھے. اور پھر ایک پیر ایرانی کی شخصیت وہاں پر ایسی تھی کہ جن کے یہاں ماہانہ مشاعرہ ہوتا، اور اس مشاعرے میں پورے حیدرآباد کی کریم، پورے حیدرآباد کے جو اچھے کہنے والے ہیں وہ سب وہاں شریک ہوتے تھے. تو ہم بچپن ہی سے ان لوگوں کو دیکھتے تھے اور آپس میں شاگرد نہیں تو آپ محلے داروں سے ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں. تو ذوق تو مجھے وہیں سے لگا. لیکن یہ کہ یوں سمجھیے کہ ذوق کو جو صحیح سمت ملی وہ اس وقت ملی جب 76 میں نے ترقی پسند ادب کا مطالعہ کیا. تو 76 سے تو یوں سمجھیے کہ میرے مطالعے کو، میرے سوچنے سمجھنے کی جو راہ ہے، اس کو ایک باقاعدہ راستہ ملا. اس سے پہلے تو یہ کہ جو بھی شعر سنایا جا رہا ہے میں اس کو سن رہا ہوں، جو بھی کہیں مجھے کتاب ملی ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. اس میں سبھی کچھ آیا. اس میں آپ یوں سمجھیے کہ جو بالکل روایت کے رنگ میں رنگے ہوئے روایتی شعرا ہیں اور روایتی جو افسانہ ہے وہ سب مطالعے میں آیا. اور اس کے بعد 76 کے بعد یہ صورتحال تبدیل ہوئی اور میں نے بائی چوائس ابن حنیف کو یا علی عباس جلال پوری کو یا سبت حسن کو، ان لوگوں کا میں نے بعد میں مطالعہ کیا. سر ابھی جس سے بات کر رہے تھے کہ کچھ دیر پہلے کہ آپ اپنے اساتذہ کو کافی فالو کرتے ہیں، اپنے استاد کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟
میرے استاد آپ یوں سمجھیے کہ اس سوال کے دو حصے ہیں. کچھ اساتذہ تو وہ ہیں کہ جن سے میں نے براہ راست یعنی کلاس روم میں بیٹھ کر کے سیکھا. اس میں ڈاکٹر نبی الاسلام ہے, حمایت علی شاعر ہے. کچھ ہیں کہ جن کی کتابوں سے ہم نے سیکھا, جیسے علی عباس جلال پوری ہے, سبط حسن ہے, ابن حنیف ہے, یا مجنو گورکھپوری ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں نے ویسے نہیں سیکھا, لیکن ان کی کتابوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو بات وہی ہے کہ جو یہ تمام اساتذہ تھے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی جو کہیے کہ تحریک ہے, ہماری آزادی کی جو تحریک ہے, اس تحریک کو قریب سے دیکھا. اور یہی لوگ صحیح معنوں میں اس تحریک کی روح سے واقف ہیں. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی ایک کردار رہا, ان کا باقاعدہ کردار رہا. اور اس کے بعد جب لیاقت علی خان کی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد پھر فوجی حکومت آ جاتی ہے, تو پھر ان لوگوں کو جو اپنا سفر ہے وہ رائے گاہ جاتا ہوا جب محسوس ہوتا ہے, وہ سارے تجربات جو ان کی زندگی کے تجربات ہیں, اس تجربات سے میں نے بہت سیکھا. جی, میں ایک بالکل غیر سیاسی آدمی, لیکن دیکھیے کہ ادب میں جنرل ہسٹری, اکنامکس, مذاہب عالم اور سیاست, یہ سب بائی پروڈکٹ کے طور پر شامل ہے. یہ ادب سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. تو یہی سبب ہے کہ ان سب کی تحریروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو وقت آگے گزرتا جاتا ہے, وہ اپنے ساتھ ان تمام سماجی عوامل کو اور سارے علوم کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں خوش نصیب ہوں کہ 76 سے ہی میرے مطالعے کو ایک راہ ملی, اور پھر میں نے جو بھی کچھ پڑھا وہ ایک صحیح سمت میں پڑھا, اور وہ جو ویژن ہے وہ ہر مطالعے کے بعد مزید وسیع ہوا اور کلیئر ہوا. تو اردو شاعری کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب کا ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن میں سر یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں؟ دیکھیے, ذاتی پسند کی اگر بات ہے تو اس میں تو اسلم جاوید, رومانی شعرا بھی پسند آتے ہیں, روایتی شعرا بھی پسند آتے ہیں, اور وہ شعرا بھی پسند آتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹڈ پوئٹری کی. فیض صاحب کا نام ہے, علی سردار جعفری کا نام ہے, ساحل لدھیانوی کا نام ہے, کیفی اعظمی کا نام ہے, احمد فراز کا نام ہے, جوش ملیح آبادی کا نام ہے. تو یہ تو اپنے طور پر ایک چیز ہے جو کہ اردو کی پہچان بنے, جو کہ ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ کے یہ روشن باب ہیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو شاعری میں غالب کا مقام ہے یا اقبال کا مقام ہے, ان دو ہستیوں سے صرف نظر کر کے گزرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں, چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے. ادب کے تو بہرحال یہ جو بے وقامت شخصیات ہیں, تو ادب کے طالب علم کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مرزا غالب سے یا علامہ اقبال سے درگزر کر گزر جائے, کیونکہ پہلی آواز جس نے کہ تنگنائے غزل کی شکایت کی وہ مرزا غالب کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شاگرد حالی جب مقدمہ شعر و شاعری لکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ ردیف کے خلاف ایک آواز اٹھاتے ہیں. اور اس کے بعد جب علامہ اقبال اردو شاعری کے آسمان پر طلوع ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام میں ردیف ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے, یعنی غالب کو ہٹا کے آپ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے, اور غالب کو سمجھ لیں اور
اس کے بعد اقبال کا مطالعہ نہ کریں تو پھر بھی آپ صحیح نتیجہ نہیں نکال سکتے. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جی بالکل صحیح بات کریں آپ. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی ایسا شاعر کا نام لیجیے کہ ان کی شاعری یا ان کا شعر سن کر آپ کی روح جو ہے تر و تازہ ہو جاتی ہو. ہاں، ایک نہیں بہت سارے شعراء ہیں. اصل میں تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے نا کہ میں جو اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ میں شعر سے لطف لینے کے میرے پاس 3 زاویے ہیں. جی. پہلا زاویہ تو ہے اس کی ہیئت کا، اس کے فارم کا، کہ اگر کوئی شعر کسی ایسی ہیئت میں، کسی ایسے فارم میں ہے کہ جو یونیک ہے تو وہ اپیل کرتا ہے. پھر ہے موضوع. کوئی ایسا شعر آ جائے کہ اس میں کوئی ایسا موضوع بیان ہو جائے کہ جو اس سے پہلے بیان ہی نہ ہوا. جیسے کہ اکبر معصوم کا شعر ہے کہ دن نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا، تیرگی ہے زمین پر رات میں. سیدھی سادی غزل کا شعر ہے، لیکن بالکل جس نئے اینگل سے انہوں نے بات کی ہے تو اس شعر نے ہمیں اپیل کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک آ جاتا ہے شعر کے حسن و قباح کا معاملہ. تو اگر اس میں کوئی دور ازکار صنعت ہے اور وہ خوبی سے بیان ہوئی ہے تو وہ شعر اپیل کرتا ہے. یا یہ کہ اس میں کوئی ایسا رمز بیان ہو گیا ہے جو اس سے پہلے کسی شاعر نے نہیں کیا تو ایک اولیت کا صحرا ہے جو اس کے سر باندھنا پڑتا ہے. لیکن ذاتی طور پر میں ثروت حسین، اکبر معصوم، ان 2 شعراء کا اپنے زمانے میں قائل ہوں. ثروت میرے بہت قریبی دوست بھی تھے اور تقریباً روزانہ ہماری ملاقات ہوتی تھی، ہم سارا دن ساتھ رہتے تھے. تو ثروت جو ہے اس معاملے میں تمام شعراء پر ایک فوقیت رکھتا ہے. اس کا لب و لہجہ اور شعر کو جس اینگل سے وہ شعر بناتے تھے وہ اس کے ہم اثروں سے بہت مختلف تھا. سر اکثر کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد سے بڑا بہت لگاؤ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر ہے میں یہاں پیدا ہوا، ساری زندگی میں نے یہاں گزاری، اور یہاں شاعری کے میدان میں جتنے اتار چڑھاؤ آئے ان میں سے 70% کا تو میں عینی شاہد ہوں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں یعنی سچا عاشق ہوں حیدرآباد کا اور حیدرآباد کے شعر و ادب کا. یہاں نہال صاحب سے لے کر اور اگر ہم آج کے شعراء تک آ جائیں تو میں ذاتی طور پر سب کا دوست رہا، سب کے قریب رہا، سب سے میں نے سیکھا. ان کا کلام میں نے برمکان مشاعروں میں، چائے خانوں میں، بڑے مشاعروں میں، رسائل میں، اخبارات میں، سب جگہ دیکھا. تو اس میں تو کوئی یعنی آپ سوچ رہے ہیں تو بالکل درست سوچ رہے ہیں، ایسی بات نہیں. حیدرآباد کی ادب کی فضا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حیدرآباد کے ادب کی فضا کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ میں تو بہت ہی باریکی کے ساتھ دیکھتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہاں جتنے بھی شاعر ہیں، ادیب ہیں اور جتنی ادبی تنظیمیں ہیں، سب سے میرا ایک بالکل قلبی لگاؤ ہے اور بالکل ایک بہت ہی قریبی تعلق ہے. تو اس کو تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر سوال کا رخ آپ کا یہ ہے کہ جو دیگر بڑے شہر ہیں اور ان شہروں کے مقابلے میں ہم حیدرآباد کو اگر کمپیئر کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ حیدرآباد کے ادب کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کراچی کے قرب کی وجہ سے پہنچا ہے. اچھا. اور ادب کو ہی نہیں، یہاں کی مارکیٹ کو بھی جو نقصان پہنچا ہے وہ کراچی کے قرب سے پہنچا ہے. کراچی اگر 200 میل دور اور ہوتا، یعنی 300 میل کا فاصلہ ہوتا، ابھی تو 100-150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اگر یہ فاصلہ 300 کلومیٹر کا ہوتا تو حیدرآباد بہت زیادہ ترقی. یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک قمیض بھی خریدنی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اگلے ہفتے کراچی جا کے لے لوں، تو یہاں کی مارکیٹ تو نہیں پنپ سکے گی. آپ کو کوئی ایسا آئٹم خریدنا ہے الیکٹرونک کا
कराची से ले आएंगे, आप चले जाते हैं कराची। इसी तरह तमाम जितने भी मीडिया हैं या चैनल्स हैं या ये सब प्रिंट मीडिया है, ये सब कराची में है। हैदराबाद इस कदर नेग्लेक्टेड हो गया है कि अगर सच्ची बात आप करें तो देखें कि इतना बड़ा शहर है, इस शहर में ना तो यूनिवर्सिटी, ना इस शहर में एक ऑडिटोरियम। अगर आप कोई प्रोग्राम करना चाहें तो आपके पास ऑडिटोरियम नहीं, ठीक है ना, कोई बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं। तो ऐसी सूरत में क्या उम्मीद की जा सकती है? सर, आपने प्रोग्राम्स का जिक्र किया कि अक्सर में कि काफी अरसे से बल्कि काफी सालों से आपसे हमारे रवाबित हैं कि जो भी हैदराबाद में उर्दू अदब या तालीम के हवाले से जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें आपको एज अ मेहमान खुसूसी की हैसियत से आपको मदऊ किया जाता है। सर, क्या वजह है? इसकी वजह तो वही बता सकते हैं जो मेहमान बनाते हैं, लेकिन मेरी समझ में तो यही आता है कि मुझसे बेहतर कोई आदमी उनके पास नहीं है तो मुझे बना दे, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो क्या आप ये समझते हैं आप यू डिजर्व फॉर इट? व्हाई नॉट? जाहिर है कि मैंने एक पूरी जिंदगी गुजारी है और पूरी जिंदगी मैंने इसी सब्जेक्ट में गुजारी है। फिर यहाँ की जितनी अदबी तारीख में उतार चढ़ाव आए हैं, मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका हिस्सा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये तो इतना तो होना ही चाहिए। आपकी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए लोग खिदमत का भी, चलिए अच्छा हुआ आपने ये मुझे याद दिला दिया, तो मैं अर्ज कर दूं कि शुरू में अख्तर अंसारी अकबर आबादी के यहाँ जो प्रोग्राम होते थे तो वो जो इंतजामी मामलात होते हैं, इन मामलात को वो मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। जैसे कुछ मामलात थे वो कुबैब हयात के हवाले कर दिया करते थे, कुछ मामलात वो इकबाल सहवानी के हवाले कर दिया करते थे, और कुछ मामलात मेरे सुपुर्द कर दिया करते थे। तो बारहा ऐसा हुआ कि उनके यहाँ प्रोग्राम है, वो खाना मैं अपने घर से बनवा के सर पे उठा के लेके गया हूँ, बारहा ऐसा हुआ। उसके बाद फिर सैयद काजिम रजा जो है, उनकी अपनी तंजीम थी बड़ी जबरदस्त और बहुत ही फाल तंजीम थी। उनके यहाँ जितने प्रोग्राम हुए हम उनके शाना बशाना साथ साथ थे, और जो वहाँ पर उनके जो दूसरे साथी थे वो बड़े बाइज्जत और बड़े यानी रिकग्नाइज्ड लोग थे, जिसमें ज़हूर परवाना थे, डॉक्टर हसन मंजर थे, खुद काजिम रजा शायर भी थे, अफसाना निगार भी थे, सहाफ़ी भी थे और सेक्रेटरी भी थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो इस तरह फिर उसके बाद राब्ता हमारे एडवोकेट अमीन जालंधरी साहब की जो तंजीम है उसमें मैं उनके साथ साथ रहा, जितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम उन्होंने किए मैं उनके साथ था। फिर राब्ता के बाद जनाब साजिद रिजवी साहब ने मनसब संभाला जीना पाकिस्तान का, तो मैं उसका सेक्रेटरी जनरल था। उसमें बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने किए, आज तारीख का हिस्सा है, जिसमें मैं भी अक्सर आप भी बिल्कुल आते रहे। कौन ऐसा होगा कि जिसने शिरकत ना की होगी? हमने बहुत मयारी प्रोग्राम किए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। आली साहब की शख्सियत और उनके फन पर भाई डॉक्टर ओजा कमाल साहब ने जब वो आली नंबर निकाला जो एक तारीखी हैसियत रखता है अपनी ज़खामत के एतबार से, तो उसकी रुनुमाई हमने यहाँ दयालदास में करेंगे। हिमायत अली शायर की जब किताब आई, उनकी मंजूम सवाने हयात आईना दर आईना, तो हिमायत अली शायर की किताब की रुनुमाई हमने दयालदास में करेंगे। इसी तरह से कासिद अजीज का जब इंतकाल हुआ तो हमने उनकी कंडोलेंस अपने सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी। सर, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी खिदमत उर्दू अदब और तालीम के लिए बेशुमार खिदमत आपके हैदराबाद के लोगों के लिए है, बल्कि पूरे सिंध के लिए है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद आजकल आपकी क्या मसरूफियात? वैसे तो ये सवाल आपको इसलिए नहीं करना चाहिए कि
آپ کے ساتھ ہوں میں، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں بلکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ اس لیے کہ 2011 میں نے یوٹیوب پر ایک چینل بنایا جی، اور اس میں ہم نے ایک پروگرام کے مطابق جو بڑے بڑے ٹاپکس تھے ان کو چھوٹے چھوٹے جی ٹاپکس میں تقسیم کر کے، لیکچرز کو چھوٹے چھوٹے موضوعات میں تقسیم کر کے پھر اس کی ریکارڈنگ کر کے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، تاکہ طلبہ جو ہے وہ جو ایک بیونڈ نالج بیونڈ دی باؤنڈری والی بات ہے، تو وہ پروگرام ابھی چل رہے ہیں اور یہ چلتے ہی رہیں گے. جی ناظرین، کہ جیسے کہ سر نے کہا کہ سر کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر اردو ادب کے حوالے سے سر کے بے شمار اسٹوڈنٹس کے لیے اور طالب علموں کے لیے لیکچرز ہیں اور مزید ہم اس پر کام کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کے لیے اس چینل سے بے شمار آپ کو رہنمائی ملتی رہے گی، تو آپ لازم اس چینل کا وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے. جی سر. تو اس چینل کے لیے تو آپ کی پوری ٹیم کا جو تعاون جس طرح سے مجھے ہمیشہ حاصل رہا ہے، تو سر ہمارے لیے فخر کی بات ہے، آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہے، میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے لائق لوگوں کا تعاون جو ہے اس چینل کو حاصل ہے. یہ دو طرفہ عمل ہے اسلم جاوید، اس میں یک طرفہ کوئی بات نہیں. اگر آپ لوگوں کی ٹیم نہ ہو تو کیا یہ اتنا بڑا کام میں کر سکوں گا؟ میں نہیں کر سکوں. وہ بات مجھے اچھی طرح سے پتا ہے. تو اس میں جو بھی داد و تحسین ہے وہ اس میں آپ کا حصہ ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی کچھ کتاب آپ کی لکھنے میں اس میں آنے کے مرحلے میں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک کتاب میری 94 میں شائع ہوئی، احوال واقعی کے نام سے. وہ میں نے مرتب کی تھی، جو حیدرآباد کی ادبی مثلث ہے، قابل اجمیری، حمایت علی شاعر اور محسن بھوپالی کے جو اختلافات ہیں اس موضوع پر تمام تحریریں میں نے یکجا کر کے کتاب سنی. دوسری کتاب تھی، اس کا نام تھا کہکشاں. اس میں حیدرآباد کے شعراء کے سوانحی قوائف جو کہ خود ان سے ہی حاصل ہوئے تھے، ان کا نمونہ کلام اور ان کی تصاویر. اس کا عنوان تھا کہکشاں. تیسری کتاب وہ ڈاکٹر قاضی خادم صاحب کے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع ہوا تھا، اور وہ شائع ہوتے ہی ایک طرح سے دھوم مچ گئی تھی. بہت زیادہ مقبول ہوا وہ مجموعہ ان کا. تو بہت سے لوگوں نے ان کے تراجم کیے، جس میں ڈاکٹر سعدیہ نسیم، جام ساقی، سیدہ گزدر، بڑے بڑے لوگوں نے، اور حضرت کاس گنجوی، سب لوگوں نے ان کے تراجم کیے. تو میں نے وہ سارے تراجم یکجا کر کے پورا مجموعہ، چند تراجم میں نے بھی کیے، تو میں نے اپنا تو صرف اس میں ایک ہی افسانہ ترجمہ شدہ لگایا. تو وہ میں نے قاضی خادم کے افسانے کے عنوان سے اس کتاب کو یکجا کر کے شائع کیا. اب اس وقت جو ہے جو کتابیں طباعت کے لیے تیار ہیں اور بس اس وقت میں نظر ثانی ان پر کر رہا ہوں جی. اس میں پہلی کتاب تو ہے میرے وہ جو فورورڈز میں نے اب تک اپنے احباب کی کتابوں پر لکھے ہیں، ان سب کو یکجا کر رہے ہیں. عنوان ابھی اس کا کچھ نہیں سوچا، لیکن یہ کہ بہرحال عنوان بھی مل ہی جائے گا. جی. دوسرا جو ہے وہ جو تنقیدی مضامین میں نے اب تک لکھے ہیں، وہ ایک مجموعہ انشاءاللہ جلد ہی منظر عام پر آئے گا. تیسرا جو کام اس وقت ان ہینڈ ہے، وہ کام یہ ہے کہ میرے کچھ نوٹس ہیں جن کا تعلق سیاست سے بھی ہے اور اکنامکس سے بھی ہے اور کسی حد تک ادب سے بھی ہے. تو ان نوٹس کو میں ایک کتابی صورت میں اوراق پریشان کہہ لیجیے آپ کو، تو ان کو میں یکجا کر رہا ہوں اور ان کو کسی ترتیب میں لا کر اس کو میں شائع کرنا چاہتا ہوں.
اس کتاب کے شائع ہونے سے بہت سے ایسے تاریخ گوشے ہماری تاریخ کے کہ جو نوجوانوں کے علم میں نہیں ہیں، بہت سی ایسی گتھیاں ہیں کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کھول نہیں پاتے، تو وہ جو نوٹس ہیں وہ رہنمائی کریں گے نوجوانوں کے معاملات کو سمجھنے میں کہ جو اب تک ان کے بارے میں کنفیوژن سے۔ جی سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نوجوانوں کا ذکر کیا آپ نے، تو آج کل جو طلباء اردو کا مطالعہ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کے وغیرہ میں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیے، آج کے طلباء پر ہم لوگوں کے زمانے سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور آج کا طالب علم جو ہے وہ ہم لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خوش نصیب ہے۔ اس کے پاس معلومات کا ایک پورا خزانہ اس کی فنگر ٹپس پر ہے۔ یہ سہولت ہمارے زمانے میں نہیں تھی۔ ہمارے زمانے میں تو فوٹو اسٹیٹ مشین نئی حیدرآباد میں انٹروڈیوس ہوئی، اس وقت اس کے خلاف آواز ہوئی۔ اچھا، ہاں، فوٹو اسٹیٹ مشین کے خلاف آواز اٹھائی گئی کہ اس سے جو ہے بے روزگاری پھیلے گی۔ اچھا، مظاہرے ہوئے، لیکن دیکھیں نا، ترقی کو آپ روک نہیں سکتے۔ سر پرنٹنگ پریس کے حوالے سے بھی تو وہ تو سینکڑوں برس پرانی بات ہے۔ ہاں، وہ تو سینکڑوں برس پرانی وہ بھی سر ہمارے ناظرین کے لیے سر بتائے کہ ہماری یہ پچھلی قوم کس مینٹلٹی کی شکار رہی ہے۔ وہی مینٹلٹی اب تک چل رہی ہے نا۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو یہی ایک کٹھن راستہ ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر میں جاؤں تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے 200 برس غلامی کاٹی ہے۔ 200 برس کی غلامی میں آپ سمجھئے کہ کتنی نسلیں گزری ہوں گی کہ جنہوں نے غلامی کے ماحول میں آنکھ کھولی اور اسی ماحول میں پیوند خاک ہو گئے۔ یعنی کہ ہم لوگ غلامی سے نکل نہیں پا رہے سر۔ کیسے نکلیں گے؟ جس طرح غلام بننے میں ٹائم لگتا ہے، اسی طرح سے غلامی سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے، اور اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے۔ وہ پروسیس ہی نہیں ہوا۔ آپ ایک چھوٹی سی پان کی دکان کسی بچے کو کھلوا کے دیتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ اس دکان کو چلا لے گا یا نہیں چلا لے گا۔ جی، اب انگریز جو ہے افراتفری میں اتنا بڑا ملک حوالے کر کے چلے گئے اور کسی آدمی کی کوئی تربیت ہی نہیں تھی۔ وہ آج تک سنبھل نہیں پایا۔ کیسے سنبھلے گا؟ اس لیے کہ کسی کی کوئی تربیت ہی نہیں تھی۔ مسلم لیگ میں کہنے کو وہ ایک پلیٹ فارم تھا، لیکن وہ پلیٹ فارم کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ تو وہ تھا کہ جو زمیندار، جاگیردار، نوابین، ان لوگوں پر مشتمل، یہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنتے ہی جس افراتفری کا آغاز ہوا وہ انہی لوگوں کے دستے مبارک سے ہوا جو مسلم لیگی کہلاتے ہیں۔ باقی سب تو بعد میں آئے، جن کو کہ الزام دیا جاتا ہے یہ سب تو بعد میں آئے۔ وہ جو خشتے اول ٹیڑھی رکھی گئی تھی وہ تو مسلم لیگیوں کے دستے مبارک سے رکھی گئی تھی۔ اچھا، ہاں، وہ کوئی بعد کے لوگ تھوڑی تھے، وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ یہ بس اس ملک کی بدنصیبی کہہ لیجئے کہ قائد اعظم کو وقت نہیں مل سکا، وہ اپنی ناسازی تباہ کے باعث جو ہے وہ منظر سے آؤٹ کر دیا۔ یعنی فوٹو اسٹیٹ مشین آنے پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ یہاں مظاہرے شروع ہوئے، اور پھر جو ہے جب وہ اس وقت جب فوٹو اسٹیٹ مشین عام نہیں ہوئی تھی تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کلاس کا ایک لڑکا لائبریری سے کتاب لا کے پڑھتا تھا اور باقی ہم 10-12 لڑکے وہ بولتا رہتا تھا، ہم لکھتے تھے۔ تو پھر یہ کہ وہ جب جا کے تعلیم کمپلیٹ ہاں وہ مشقت تو جو ہے آج کے طالب علم کو نہیں کرنی پڑتی۔ ہمارے زمانے میں تو گھر میں ایک وہ پیلا سا بلب ہوتا تھا کہ جو لٹکا ہوتا تھا، اسی کی روشنی میں پڑھتے۔ جی سر، میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں لیڈرشپ کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ دیکھیے، پہلے تو وہ جو طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں ان پر سے پابندی اٹھے۔ ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر تعلیمی ادارے میں
طلبہ کی وہ جو ایک غیر نصابی سرگرمی ہوتی ہے اس کا آغاز ہو. ان میں سے آج اگر اس کام کو کریں گے تو بھی 20 سال آپ کو لگیں گے کہ وہاں تک پہنچنے میں کہ کوئی آپ کسی کو چن سکے بطور لیڈر کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہماری سوسائٹی میں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو لیڈرشپ نکلے گی نہ نوجوانوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اختلاف رائے کرنے والے آدمی کی کم سے کم سزا ہمارے معاشرے میں موت ہے. اور یہ اتنا بڑا یعنی المیہ ہے کہ جب تک آپ اختلاف رائے نہیں کریں گے، دیکھیں نا، اختلاف رائے کے بغیر آپ سامنے والے کا موقف نہیں جان سکتے. جب آپ سامنے والے کا موقف ہی نہیں جانیں گے تو آپ اس کو دلیل سے قائل کیسے کریں گے جی. اور نئی بات آپ کے علم میں کیسے آئے گی؟ آپ اپنی ہی بات کو صحیح سمجھیں گے. یعنی یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ اکیلے ریس میں دوڑیں اور کہیں میں فرسٹ آ گیا. تو اختلاف رائے کے بغیر سوسائٹی نہیں بنے گی. یہ جو یک رنگی ہے معاشرے کی، اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اور وہ جو اس کا اصل رنگ ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا. یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ملک سب کا ہے، اور سب سے مراد یہ کہ جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پر ہیں سب اپنے اپنے طور پر یکساں اہمیت کی حامل ہے. کوئی کسی سے کم کسی سے زیادہ نہیں. تو فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر جب یہ طلبہ تنظیمیں آگے آئیں گی اور پھر یہی طالب علم کل میدان عمل میں آئیں گے تو پھر لیڈرشپ مل لے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر کچھ بنیادی سوالات بھی ہیں کہ جن کو کہ حل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اقوام عالم میں پاکستان واحد ملک ہے کہ جس کی کوئی قومی زبان ہی نہیں. آج تک 70 برس بعد یہ طے نہیں ہو سکا کہ اس ملک کی قومی زبان کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا اردو کو کر دیں، میں کہتا ہوں براہوی کو کر دیں، آپ پشتو کو کر دیں، سندھی کو کر دیں، پنجابی کو کر دیں، کسی کو بھی کر دیں، لیکن کر دیں اس کام. یہ ایک قرض ہے جو کہ اب تک ادا نہیں ہوا ہے. اسی طرح سے عدالتیں، کئی قسم کی عدالتیں، کوئی شرعی عدالت ہے، کوئی وہ جو کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے وہ ہے، اور دونوں کبھی کبھی آپس میں آ کے ایک دوسرے سے متضاد ہو جاتی ہیں. تو ایک نظام ہو، ایک باقاعدہ ایک راستہ ہو نوجوان کے آگے بڑھنے کے لیے، تو کیوں نہیں لیڈرشپ نکلے؟ آج کی صورتحال یہ ہے، سوری ٹو سے، کہ آپ کا بچہ اگر چاہے تو نصرت فتح علی بن سکتا ہے، جہانگیر خان بن سکتا ہے، آپ کا بچہ ادیب رضوی بن سکتا ہے، عبدالستار ایدی بن سکتا ہے، حکیم محمد سعید بن سکتا ہے. نہیں بن سکتا تو ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اس لیے نہیں بن سکتا کہ کچھ زمینداروں نے، کچھ پیر حضرات نے، اور کچھ برادریوں کے جو نسلی راستے سے آئے ہیں سرداروں نے اور ان لوگوں نے اس سسٹم کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ عام آدمی اسمبلی میں جانے کا سوچ ہی نہیں سکتا. اب جب عام آدمی اسمبلی میں نہیں جائے گا تو عام آدمی کی بات کون کرے گا؟ عام آدمی کا تو وہاں نمائندہ ہی کوئی نہیں ہے. جس کلاس کے وہاں نمائندے ہیں ان کی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پر زرعی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو زمینداروں کی اولادیں وہاں پر ہیں. اب جب زمینداروں کی اولادیں ہیں تو آج تک زراعت پر ٹیکس کا سوال ہی نہیں اٹھا. جو زرعی ملک ہے اس میں سے زرعی ٹیکس نام کی کوئی چیز ہی نہیں. لینڈ ریفارم نہیں ہو سکی آج تک. تو یہی وجہ ہے، اس سسٹم کو جب تک نہیں بدلا جائے گا، اس سسٹم کے خلاف آواز نہیں اٹھے گی اور نئے لوگوں کی بات کو برداشت کرنے کا جذبہ نہیں آئے گا، اس وقت تک کچھ بھی نہیں. جی سر، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ لازم بات ہے، اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. سر میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ سکسیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سکسیس کا ایسا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ کمشنر بن گیا تو وہ بچہ کامیاب. بعض لوگ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا آپ کا بچہ کامیاب، انجینئر بن گیا آپ کا بچہ وہ کامیاب.
ایسا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اچھا پلمبر بھی ہے تو وہ کامیابی ہے, آپ کا بچہ اچھا الیکٹریشین ہے تو بھی وہ کامیابی ہے. محض چند ناموں کو لے کر ہم اپنے بچوں کے سوچنے کا راستہ جب بند کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی جو ہے میڈیکل کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں اس سکسیس کو یا سکسیس کے اس تصور کو تھوڑا سا وسیع کر کے دیکھنا پڑے گا, اور اس وسعت کے ساتھ ہی ہمیں ایک آزادی بھی اپنے بچوں کو دینی پڑے گی کہ اپنے مستقبل کا راستہ وہ خود چنیں. جب وہ خود چنیں گے تو ان کی ذمہ داری ہوگی, کامیابی کا بھی انہیں پتا ہو اور ناکامی کا بھی ان کو پتا ہو. ہم ان کی صرف رہنمائی کریں وہ زیادہ مناسب ہے, بجائے اس کے کہ ہم کوئی چیز باہر سے لائیں اور اپنی محرومی کو اپنی اولاد پر تھوپ دیں. تو اس بوجھ سے وہ بچہ آگے نہیں چل سکتا. سر یقیناً آج آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور ہمارے ناظرین نے بھی آج آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. سر کے تجربات سے اور مشاہدات سے ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو سر اسی کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت چاہیں گے. تھینک یو آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا بہت ممنون ہوں. بہت اچھی شام گزری آپ کے ساتھ, اور بہت سے ایسے معاملات پر بات ہوئی جن سے نارملی ہم جب چائے خانوں میں یا کسی تقریب میں ملتے ہیں تو بات نہیں ہو پاتی ہے. اس فرصت میں آپ نے اچھے سوالات کیے. جی سر, اور جو بساط بھر جواب میں دے سکا وہ تو آپ کے پاس ریکارڈ ہی. جی تو ناظرین, آپ نے پروفیسر مرزا سلیم بیگ صاحب کے تجربات اور مشاہدات سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم آج کا اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں, اور اگلے پروگرام انشاءاللہ کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ ملیں گے. چلتے چلتے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیں, تاکہ ہمارے نیکسٹ جو بھی انٹرویو ہو اس سے آپ کا اس کو نوٹیفیکیشن مل جائے. بہت بہت شکریہ.